है, खोल दो सोच की बंद गली, तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। हर बात पे माहज़ाराई की कैफियत बर्पा करना, हर मसले पे दंगा फसाद बर्पा कर देना, ये न तो पीटीआई के लिए बेहतर है और पाकिस्तान के मफाद में तो यकीनन ये बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद में आपके साथ नबीला सिंधु। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर अयाज खान साहब। आपसे चंद देर पहले आप देख रहे थे इमरान खान का खिताब, जिसमें एक बार फिर यही कहा गया कि धांधली हुई है, मुनज़्ज़म हुई है, नहीं हुई है, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अयाज सब समझ में तो ये नहीं आता कि अगर धांधली ही करनी थी, NA 122 में आप हार जाते हैं और PP 147 में आप जीत जाते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से धांधली होना ही थी तो फिर दोनों सीटों पर क्यों नहीं? देखें, यही तो इमरान खान साहब का जो अपना मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि जी धांधली इससे साबित होगी कि नीचे हम जीत गए और ऊपर हार गए। अब बहुत ये तो बात फैक्ट है, ये तो ओपन सीक्रेट है, हाइड्रोजन बम बनाने का फार्मूला नहीं है कि जी वो PMLN के स्टेक्स NA 122 में थे, क्योंकि जाहिर है NA 122 अगर हार जाती PMLN तो फिर तो खान साहब ने आज ये जो कुछ भी नहीं कहा, आज फिर आज जो खान साहब कह रहे होते आपको अंदाजा नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये हार जाती PMLN तो शायद सिस्टम ही लपेटा जाता। मुझे नहीं समझ आती कि सिस्टम क्यों लपेटा जाता है इस वजह से, और अगर सिस्टम लपेटा ही जाना है तो अब क्यों नहीं लपेटा जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जाहिर है जो माहिरीन होते हैं, मुबस्सिरीन होते हैं, उनका अपने अपना अंदाज होता है चीज़ों को देखने का और उस पर वो कमेंट करते हैं। अभी खान साहब का जो खिताब है, मुझे तो इसमें कोई नई चीज़ आज नहीं मिल सकी। वो कहते हैं धांधली हुई, पहली दफा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि जी पंजाब इलेक्शन कमीशन है, उसने खुद को बचाने के लिए इनको जितवाना था। अब कैसे जितवाया? क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन पे हमने देखा, अंदर भी फौज है, बाहर भी फौज है, वहां तो रिटर्निंग अफसरान तक नताइज लेकर जाने वाली भी फौज है। वहां तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि उसमें धांधली हुई हो। इसके बावजूद अगर खान साहब कहते हैं, लेकिन एक चीज वो जो मैं कहता हूं कि खान साहब में मैच्योरिटी आ रही है, वो आज भी उसका सबूत खान साहब ने दिया है। वो कहते हैं कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात से पहले उन्होंने सिर्फ ये कहा कि धांधली हुई है, और ये धांधली क्यों हुई है इसकी 2-4 वजूहात उन्होंने बता दी। NA 147 PP 147 में जीत को भी समझते हैं कि चूंकि हम वहां भी जीत गए, अब नीचे की दोनों सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। तो धांधली वो कहते हैं हुई। अब धांधली ज़ाहिर साबित करना पड़ेगा आपको। आप चौधरी निसार की बात सुन रही थी, लेकिन ये भी याद रखिए अयाज साहब के इससे पहले भी धांधली का यही शोर काफी अरसे से अवाम भी सुनती आ रही है, सियासतदान भी सुनते आ रहे हैं, अभी तक वो धांधली भी साबित नहीं हुई है। नहीं, वो तो आपने जुडिशल कमीशन बनवा लिया, मुतालबा करके कि जुडिशल कमीशन बना दें, बन गया। धांधली का शोर सिर्फ जुडिशल कमीशन के लिए था, उसकी रिपोर्ट भी आपके खिलाफ आ गई ना, वो PTI के खिलाफ उसकी रिपोर्ट आ गई। ये ना कि आप साबित नहीं कर सके हैं। हाँ, ये तो अब कैसे साबित ये करेंगे? PTI वाले अब देखें, अब वो चीजें कैसे चेंज हुई। अब वो ये नहीं कह रहे कि जी ये हुआ था, ये प्री पोल रिगिंग हुई थी, यहाँ से वोट इतने। अब वो कह रहे हैं हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं। और आपको उस दिन रिजवान आसिफ ने बताया भी था, कोई कमेटी बना दी है उन्होंने जो उस पर तहकीकात कर रही है। मुकम्मल तहकीकात के बाद ये चीज सामने आ सकेगी कि हाँ क्या हुआ। वो जो कहते हैं वोट वहां से निकाल दिए गए, वो चौधरी निसार की बात करने लगा था। वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है। कुछ 6700 पता नहीं कितने वोट्स उन्होंने का ऐड हुए हैं, कुछ NA 120 में भी हुए हैं। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर है वोटर्स तो ऐड होते रहते हैं। असल जो चीज है, जो PTI जिस पे खेलना चाह रही है कि जी वोट वहां से निकाल के कुछ दूसरे हल्कों में डाले गए। अगर ये हुआ है, जाहिर है इनके पास ठोस सबूत अगर होंगे तो फिर तो चीज सामने आ जाएगी। और आपने देखा कल उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए भी दरखास्त दी थी, वो मुस्तरद भी हो गई। और वो हमने आपको बताया ही था कि क्यों दरखास्त दी गई है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे हैं
اس حلقے کو لے کے, اور اس پہ ظاہر ہے اب سارا بلڈ کرنا انہوں نے اسی حلقے کی. ضمنی انتخاب کے بعد بھی جو شور تھا دھاندلی کا, اس ضمنی انتخاب کے بعد بھی وہ شور بھی نہیں تھما ہے, اور صورتحال پہلے کی طرح سے یا سموتھ اس طرح سے چلے گی نہیں. وہ شور تھمنے والا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کرنا, پھر دوبارہ اسی طریقے سے باتیں کرنا, یہ سب سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ بالکل اسی طرح سے چلتا رہے گا, اور آپ دیکھیں گی کہ اگر ان کو واقعی کوئی ثبوت مل گئے اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں, جو یہ تحقیقات کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر یہ بیسیکلی مومنٹم بنایا جا رہا ہے نیکسٹ تحریک کا, جو عمران خان صاحب تو بنتا دکھائی دے رہا ہے یا صاحب؟ بالکل بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا کلوز مارجن ہوا ہے, اگر تو بہت بڑے مارجن سے جیت جاتی پی ایم ایل این NA-122 میں, پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اب جو مرضی کہتے رہے حکومتی جماعت کے لوگ, ان کے لیڈرز جو مرضی کہیں کہ جی جیت ہوتی ہے, یا صادق نے بھی کل کہا کہ 1 یا 2 ووٹوں سے بھی جیت ہوتی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جیت ہوتی ہے. لیکن آپ کا گڑھ لاہور, اور آپ کے مخالفین آپ پہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچ آپ لاہور پہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ ترقی لاہور کی ہوتی ہے. اگر یہ سب کچھ کے باوجود 2400 ووٹ آپ نے ایکسٹرا لینے ہیں, ایک اپنے گڑھ میں اور ایک ایسے حلقے میں جو آپ ایاز صادق چوتھی بار جیت گئے ہیں, اور وہ آپ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور آپ ہی کا حلقہ ہے, تو پھر سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں. پھر تشویش بھی ہوتی ہے اور ہوئی ہے. ٹھیک, کہنا کچھ اور بات ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے فیس سیونگ تو مل گئی, لیکن تشویش موجود ہے. یہ سوچ رہی ہے پی ایم ایل این بھی کہ ہم اتنے کم مارجن سے کیسے جیتے. ٹھیک ہے, یہاں صاحب ایک لائیو کالر بھی شامل کر لیتے ہیں. کامران ہے ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے, کیا کہنا چاہیں گے کامران آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میرے دوست ہیں آئرلینڈ میں, دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج بہت اچھی ہے, آپ تعریف کرتے ہیں اپنی فوج کی, ٹھیک ہے, اگر تو عمران خان صاحب پھر وہی دھاندلی کا رونار ہو رہے ہیں, تو آپ کی فوج وہاں پہ کیا کر رہی تھی اگر پھر دھاندلی ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب گجرانوالہ سے کال کرنے کے لیے. آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ جب فوج کی نگرانی میں الیکشنز ہوئے تو پھر دھاندلی کا الزام آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بالواسطہ آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوج کی موجودگی میں دھاندلی ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے کامران صاحب. عمران صاحب بھی, عمران خان چھوٹے سے بچے نہیں ہیں, ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور کچھ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. انہوں نے جب یہ کہا نواز شریف صاحب سے کہ یہ 2013 والی پی ٹی آئی نہیں ہے, یقیناً 2013 والی نہیں ہے, بہت کچھ چینج ہوا. اس کے درمیان ایک سٹیج وہ بھی آئی تھی جب آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, تو ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو سہارا پھر ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک متبادل جماعت تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے, عوام کو بھی چاہیے ہوتی ہے. اور ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, کسی جماعت کی بھی حکومت ہو, ایک پریشر جماعت ایک دوسری, اس کی نمبر 2 بہت کلوز ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ شہنشاہوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی, اب چونکہ ہمیں تو چیلنج کرنے والا ہے کوئی نہیں, ہم جو چاہیں کر دیں. آپ کو اگر یاد ہو جب دھرنا جاری تھا تو اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوتی تھی تو ایک تو زیادہ کم کی جاتی تھی, اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب خود آ کے اناؤنس کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں. وہ پریشر جب تک پڑا رہتا ہے گورنمنٹس پہ, اور اچھی اپوزیشن بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دھرنے کریں یا ریلیاں نکالیں یا جلوس نکالیں, پریشر بہرحال گورنمنٹس پہ رہنا چاہیے. اس پریشر کا فائدہ آپ کو اور مجھے فائدہ ہوتا ہے اس کا. ان کو تو ظاہر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے, جو حکمران جماعتیں ہیں یا اپوزیشن میں بھی ہیں, ان کو تو کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو اور مجھے فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا. نہیں پڑتا یار صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سیاستدانوں کو فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کہ صورتحال بدلتی تو کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے, عوام تو اسی طرح سے مر رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو زیادہ بل آتا ہے اور وہ تیزاب پی کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نیکسٹ الیکشنز لوڈ شیڈنگ پہ ہوں گے, اور میں نے آپ سے کہا تھا لوڈ شیڈنگ پہ نہیں ہوں گے, اوور بلنگ پہ ہوں گے. اوور بلنگ, کیونکہ اتنا زیادہ لوگ پریشان ہیں. اب جس بندے کو یا جس خاتون کو کبھی 500 کا بل آتا ہوگا, مجھے نہیں پتا ان کو پہلے کتنا بل آتا ہوگا, اس کو 5000 کا بل آ جائے گا, اور بے روزگار شوہر ہوگا, تو وہ کیا کرے گی وہ خاتون؟ یہی کرے گی جو اس نے کیا ہے بس. تو یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے بیسیکلی. سسٹم, آپ دعوے کرتے نہیں تھکتے اسحاق ڈار صاحب کہ $20 ارب
زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے اور موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہو گئی, IMF نے ہماری پالیسیز کی تعریف کر دی, کمال کر رہے ہیں. یہ کہتے نہیں تھکتے کہ مہنگائی کم ہو گئی. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ مہنگائی اس طرح سے کم ہوتی ہے کہ ایک خاتون کو بل زیادہ آ جاتا ہے. اور یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ بے شمار انسیڈنٹس ہم رپورٹ کرتے ہیں, اور بہت سے تو ایسے ہیں سب جو کہ سامنے ہی نہیں آتے, منظر عام پر ہی نہیں آ پاتے. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ کچھ جب تک تھانے تک نہیں بات جاتی, پولیس رپورٹ نہیں ہوتی. اب جو پٹواری کلچر ہے جس حوالے سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے, مطلب پٹواری اتنا طاقتور ہوتا ہے. ایک دیہی کلچر میں اگر آپ کبھی چلی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں سب سے زیادہ طاقتور پٹواری ہے. یعنی کہ وزیر اعلیٰ سے بھی طاقتور پٹواری ہو گیا ہوتا ہے. وہ ایک دیکھیں نا کہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نا, وہی رسمی کارروائی. اس کے بعد میں بات بھی کریں گے. ایک خاتون کا کوئی کیس تھا عدالت میں, تو وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اس نے کہا, بزرگ خاتون تھی, اس نے کہا اماں جی تاڑے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں, مبارک ہوئے. کہندی بڑی مہربانی, DC تھا, کہندی اللہ تن پٹواری کرے. تو پٹواری اتنا سٹرونگ ہوتا ہے, اور یہ کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں لسٹوں کو, اللہ کرے وہ کام جلدی ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کتنا کچھ ہو جائے گا یہ آپ تصور نہیں کر سکتی, کیونکہ پٹواری کو پیسے آپ دے دیں جا کے, اس کے بعد جو مرضی آپ سب جس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو کوئی وزیر کھڑا ہو کے یہ بھی کہے گا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو غربت سے نکال دیا ہے. نکالنا کیا ہے وہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایاز صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فرق تو کوئی پڑتا نہیں ہے, پریشر ہو نہ ہو, صورتحال تو ویسی ہی رہتی ہے, نہ ہی عوام کی حالت بدلتی ہے, تو پھر مومنٹم بنانا کیوں ضروری ہے؟ بلدیاتی الیکشنز ٹھیک وہ آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو ویکیوم چھوڑا تھا اسے کسی نے تو فل کرنا تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ظاہر ایک نظریاتی جماعت تھی, وہ خیر نظریہ تو کہیں بہت دور رہ گیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی سے لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں. آج بھی جو پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں لوگ, انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی کی حالت ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ریوائیول ہو پیپلز پارٹی کا, لیکن کیسے ہو؟ آپ اور میں بیٹھ کے تو ریوائیو نہیں کر سکتے اس کو. عمران خان صاحب کی آپ نے دیکھا کہ پالیسیز بہت زیادہ کلوز ہیں PMLN سے, جو PTI کی اس وقت نظر آتی ہیں. جو نظریاتی طور پہ ہمیں ڈیوائیڈ نظر آتی ہے نا, وہ ان میں نہیں ہے. یہ دونوں سارٹ آف ایک جیسی پارٹیاں ہیں. اس لیے بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی, ظاہر ہے جو پروگریسو لوگ ہیں, ایک لبرل جماعت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, انہیں PTI بھی اس طرح سے پسند نہیں آتی. لیکن آپ لیسر ایول کی طرف جاتے ہیں, جو آپ کے نزدیک لیسر ایول ہوتا ہے. جب پیپلز پارٹی کا امیدوار آپ کو یقین ہو کہ نہیں جیت پا رہا, یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوا ہے بہت دفعہ, کیونکہ وہ ان کا جو ووٹر ہے وہ PMLN کے ساتھ, چونکہ اتحاد بہت دفعہ رہا جماعت اسلامی کا, تو وہ PMLN کے ووٹر کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے امیدوار پہ بھی ترجیح دے دیتے ہیں کہ اس نے جیتنا ہے, ہمارے امیدوار نے کون سا جیتنا ہے. تو ایک جب یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ووٹ لینا. مطلب بیرسٹر عامر حسن کیسا زبردست شاندار کینڈیڈیٹ تھا, لیکن 819 ووٹ صرف پارٹی کے ساتھ. اس سے مطلب وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ زرداری صاحب کی تصویر نہ لگانے کا فائدہ نہیں ہوا, لیکن پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کا نقصان ضرور ہوا. اگر عامر حسن آزاد حیثیت سے لڑتے تو شاید اس سے بہت زیادہ ووٹ لے لیتے, وہ جس طرح کے کینڈیڈیٹ. لیکن جب آپ پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے آپ کی, پارٹی کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں, تو پھر لوگ یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم PMLN کو ووٹ دے دیں گے یا PTI کو ووٹ دے دیں گے, چلیں ان کا کینڈیڈیٹ کسی جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیت جائے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو محض وننگ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں. اب ابھی ہم چونکہ بلوں کی بات کر رہی تھی, تو بشام سے ایک نوجوان نے ابھی ایک ٹیکسٹ کیا ہے, کہتا ہے جی مجھے 57,000 بل آیا اور میں 2 مہینے سے چکر لگا رہا ہوں, لیکن کوئی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے میری بات. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک میسج دیا کہ خان صاحب کہتے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک بشام میں اسٹیڈیم انہوں نے بنانے کا اعلان کیا تھا, 3 ماہ میں بن جائے گا. وہ کہتا سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا. تو ان کو اپنے فرق پڑتا ہے. پھر دیکھ لیں ایاز صاحب, یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف پھر اپنا اعتماد کیسے بحال رکھے. لوگوں کا ہے جو بات ہے, لوگ کہتے ہیں, وہ تو بالکل ہمارا فرض ہے کہ ہم پہنچائیں. لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے ممتاز اسلم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے نا لاہور میں 35 سال ہو گئے رہتے ہوئے. جی ہیلو جی ممتاز صاحب, آپ آواز آہستہ کر دیجیے اپنے ٹی وی کی. میں سر آواز بند. سر مجھے نا 35 سال ہو گئے لاہور میں رہتے ہوئے. جی جی.
اور میرا شناختی کارڈ لاہور کا بنا ہوا. میرا ووٹ جو ہے نا ان لوگوں نے الیکشن کمیشن اور ناظرہ نے مل کے میرا ووٹ جو ہے نا گجرات شفٹ کر دیا. یہ کب ہوا آپ کے ساتھ؟ جی جی کب ہوا یہ آپ کے ساتھ؟ یہ سر اس الیکشن میں ہوا. میں نے اپنا اس پہ نا موبائل پہ 8300 پہ سینڈ کیا نا میسج جی, تو میرا جو ہے نا انہوں نے بتایا جی آپ کا ووٹ جو ہے نا گجرات شفٹ ہو گیا. اچھا, گجرات سے کوئی تعلق ہے آپ کا ویسے؟ نہیں سر, میں نے وہ گجرات کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور میرے دوسری بات, میرے بیٹے کا نا شناختی کارڈ اس کی پیدائش بھی لاہور کی ہے اور شناختی کارڈ بھی لاہور کا بنا, اس کا ووٹ بھی جو ہے نا گجرات شفٹ کر دیا. اچھا, کمال ہو گیا. شکر کریں بھارتی گجرات میں انہوں نے شفٹ کر دیا, ورنہ آپ کو انہوں نے پکڑ لینا, نریندر مودی صاحب نے پکڑ لینا تھا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اب یہ ایک الزام ہے, ظاہر ہے اس کی تصدیق یا تردید تو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس طرح کے واقعات ہیں جو پی ٹی آئی جس پہ کھیلنا چاہ رہی ہے, جو کہہ رہی ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں, اب یہ تو بڑی عجیب بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. چودھری نثار صاحب تو تردید کر چکے, انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ووٹر ایڈ کیے ہیں, مائنس تو کوئی بھی نہیں کیا. چودھری نثار تو ظاہر ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کسی سطح پہ یہ ہوا ہے, کیونکہ میں تو یہ سن رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات سامنے آ رہے ہیں, ظاہر ابھی آن ریکارڈ اس طرح سے وہ بات نہیں کر رہے, کہ لاہور کے ہی مختلف حلقوں میں ڈال دیے گئے. جیسے سمنا آباد کے بہت سے ووٹ ہیں, وہ ساتھ ایک وہ لگتا ہے علاقہ, پتہ نہیں وہ نام ذہن سے نکل گیا میرے, وہاں ڈال دیے گئے. گلشن رابی, کہ گلشن رابی کے حلقے میں ڈال دیے گئے بہت سے ووٹ, اور میاں اسلم اقبال کے حلقے سے سنا ووٹ بہت سے نکال کے دوسری طرف ڈالے گئے ہیں, جو پی ٹی اے کے بقول ان کا موقف ہے کہ وہاں چونکہ ہمارا سٹرانگ ہولڈ تھا اس لیے انہوں نے سوچا. اور ایک یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سروے کرایا ہے کچھ عرصہ پہلے, اور سروے تو ایک میں نے دیکھا بھی تھا کہیں چھپا ہوا, بہت پہلے ہی یہ پریڈکشن کر دی گئی تھی کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, کیونکہ وہ پھر بہت بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا انہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا اس دن سر شام رانا مشہود وننگ ریلی لے کے نکل آئے تھے, اس سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کم از کم 40-45 ہزار کی لیڈ سے پی ایم ایل این جیت رہی, کیونکہ اتنا کانفیڈنس تبھی ہوتا ہے آپ میں جب آپ بالکل ون سائیڈڈ مقابلہ ہوتا ہے, آپ نے پرفارمنس دی ہو. انہیں ون سائیڈڈ مقابلہ جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ون سائیڈڈ ہے, یہ دوسرے کو تو ملنا کچھ نہیں, تب یہ ہوتا ہے جا کے. لیکن جب رزلٹ آیا تو میں خود حیران ہوا. اس کی وجہ یہ کہ مختلف لوگوں سے دن بھر بھی جو بات ہوتی رہی وہ یہی بتاتے رہے کہ جی پی ایم ایل این لیڈ میں ہے. ایک شاید ماحول بھی ایسا بن گیا ہوا تھا کہ لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این ہار نہیں سکتی اس حلقے میں, اس وجہ سے بھی. لیکن جو رزلٹ آیا مجھے بھی اس نے حیران کیا, اور اس میں تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پی ایم ایل این کہتی کہ جی دھاندلی ہوگی پی ٹی اے کے حق میں, تو شاید اس میں بھی وزن ہوتا جتنے کم مارجن سے. جس طرح کی اب یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف یہی ہے, تو حکومت کا بھی تو فرض بنتا ہے اس حوالے سے تحقیقات کرانے. نہیں, حکومت تو تحقیقات نہیں کرائے گی نا, اس کو کیا ضرورت ہے تحقیقات. جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ منفی سیاست چھوڑ دینی چاہیے, اس طرح کے بیانات جو دیے جاتے ہیں, الزامات دیے جاتے ہیں, چھوڑ دیں, تو پھر پہل تو آپ کو بھی کرنی. دیکھیں, اگر تو یہ ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کس نے کیا ہے. یہ کو خود تو کسی نے نہیں کر لیا, جسے بہت محبت تھی ان سے, ایاز صادق سے. ایاز صاحب, اگر بڑے بڑے ہورڈنگز لگ سکتی ہیں آپ کی محبت میں, تو پھر یہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے. یہ کام صرف محبت میں نہیں ہوتا, یہ کام ڈنڈے سے کرایا جاتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہو جاتا جس طرح سے آپ معصومیت سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا سیریس کام ہے, اس کو اس طرح نہ لیں. ہاں, وہ میں سروے کی بات کر رہا تھا, جو مجھے کچھ ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ ایک سروے کرایا گیا اور 300 لوگوں سے, سپوز ایک حلقے میں 300 لوگ تھے ایک جگہ پہ جو ان کے ووٹرز تھے, اگر اس میں سے 200 نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ 300 کے 300 اٹھا کے دوسرے حلقے میں ڈال دیے گئے. ٹھیک, اب یہ اگر ہوا ہے اور پی ٹی آئی ثبوت اکٹھے کر لیتی ہے تو پھر تو بہت بڑا سکیم ہے. پھر تو ظاہر ہے وہ یہ اس سے بھی بڑا سکیم بن جائے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2013 کے الیکشن سے بڑا سکیم بن جائے گا. پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ حکومت لپیٹی جا سکتی ہے. نہیں, وہ تو میں اس پہ تو میں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں لپیٹی جا سکتی ہے, کیوں اور کون لپیٹنا چاہ رہا ہے حکومت کو. ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بہت زبردست اس وقت جا رہے ہیں معاملات, تو اس میں کون ان کو لپیٹنا چاہے گا, یہ مطلب عجیب سوال ہے میرے حساب سے. چلیں ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں. فرقان ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے آپ فرقان؟ جی السلام علیکم. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی تو ترجیحات ہیں, اس کی وجہ سے لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں. اگر میں گھر بناتا ہوں تو گھر میں پہلے میں گھر میں رہنے کے لیے کمرہ بناؤں گا, پھر باورچی خانہ بناؤں گا, پانی کا کنیکشن لوں گا, نہ کہ میں ڈرائنگ روم کو سجاؤں گا چند محدود لوگوں کے لیے. میٹرو بنائیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پینے کا پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, ڈینگی ہے, صحت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے.
اور سول بیوروکریسی کا جیسے یہ استعمال کرتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنرز کو اسپیشل ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہمارے ویک ایریاز, ہمارے اسٹرانگ ایریاز, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے کون کون سے لوگ اہل ہیں جو ہمارا ٹکٹ لے سکتے ہیں. تو اس قسم کے کام جب ہوں گے تو پھر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں بہتری کی. شکریہ. بہت شکریہ فرقان صاحب لاہور سے کال کرنے کے لیے. یہ ترجیحات کا رونا ہم نے بہت رویا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. یہ چیزیں اسی طرح کہ ہم نے یہ کہا کہ میٹرو, ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ میٹرو ضروری ہے لیکن اس وقت ضروری ہے جب آپ باقی بنیادی ضروریات پوری کر چکے ہیں لوگوں کی. لیکن انہوں نے اس کا سبق یہ لیا کہ اورنج ٹرین کا اعلان کر دیا کہ جی اب ہم اورنج ٹرین لا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جو چیز نظر آ رہی ہے, ان کا خیال ہے کہ چیز نظر آتی ہے تو لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ چیزیں تو اب لاہور میں نظر آ رہی ہیں, اور لاہور میں اگر آپ کی یہ پرفارمنس ہونا شروع ہو گئی ہے الیکشنز میں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اب بھی اگر آپ ترجیحات اپنی درست نہیں کرتے تو پھر نیکسٹ ٹائم الیکشنز میں اگر 2018 میں ہوتے ہیں تو لاہور کیا فیصلہ کرے گا یہ ہم پریڈکٹ کرنا نہیں چاہتے لیکن کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر الیکشنز میں. ایاز صاحب, اس سے پہلے تو اب جتنا یہ حکومت نے زور لگایا ہے ضمنی الیکشن کو جیتنے کے لیے اس سے زیادہ زور لگانا پڑے گا بلدیاتی انتخابات کو جیتنے کے لیے. اس بارے میں بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی اور ایک ہی ہمیں شکایت یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں, داد رسی کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں, گھر پہ تسلی کے لیے نوٹس لے لیا جاتا ہے. ایاز صاحب آج پہنچ تو گئے لیکن اب پہنچنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے, زندگی چلی گئی, آپ کے آنے کا فائدہ؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کو جانے کا. ٹھیک ہے یہ خبر بن گئی, چینلز نے بھی چلا دی, صبح اخبارات بھی لے لیں گے, آپ کی تصویر بھی لگ جائے گی اور آپ نے جو معطلیاں کی ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو جائیں گی, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن چیف منسٹر صاحب ذرا غور کریں کہ وہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس وقت بھی آپ وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت بھی یہی مشینری تھی, اس وقت بھی پولیس تھی, لیکن اس کا کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا کہ اس بچی نے خود سوزی کر لی, اسے انصاف نہیں ملا. اگر اسے انصاف مل جاتا تو اسے خود سوزی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ گئے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, ان کی بچی واپس نہیں آ سکتی. اور اس سے پہلے جو ہوا اس بچی کے ساتھ, کیا وہ ہونا چاہیے تھا آپ کے دور حکومت میں؟ کیا وہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہیں جو آپ کو خود سے پوچھنے چاہیے. ان سوالوں کے جواب آپ اگر تلاش کرنا شروع کریں گے تو یقیناً حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر اسی طرح آپ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, ایک اور سانحے کا انتظار کریں گے اور پھر وہاں داد رسی کے لیے جائیں گے اور پھر ایک خبر بنے گی, تو یہ سسٹم ایسے چلے گا. ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں, اور کوئی وزیر اعلیٰ تو شاید اتنا بھی نہیں کرتا کہ وہ مظلوموں کے گھر چلا جائے داد رسی کے لیے. شہباز شریف صاحب اتنا تو کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے, لیکن ایاز صاحب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب بھی اتنا کرتے ہیں تو اس وقت میں ہی آ کر کیوں کرتے ہیں جب زندگی چلی جاتی ہے, لوگ خودکشی کر کے موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں؟ جب وہ تھانوں کے چکر کاٹ رہی تھی, اعلیٰ حکام سے ملتی رہی تھی, اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کہاں تھے؟ کیا اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب نہیں دیکھ سکے تھے؟ دیکھا ہوگا, بالکل دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ صاحب نے. لیکن انتظار کر رہے ہوں گے کہ جان چلی جائے گی تو پھر جاؤں گا, تو پھر زیادہ بڑی خبر یہ تو خیر مطلب بہت ہارش کمنٹ ہو جائے گا چیف منسٹر کے لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انتظار کر رہے تھے. ظاہر ہے مطلب چیف منسٹر ہیں وہ اس صوبے کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی بچی مر جائے گی تو میں جاؤں گا؟ یہ نہیں ہے. لیکن یہ سسٹم کی خرابی جو میں بات کرتا ہوں نا, آج آپ آر پی او یا ڈی پی او سے کہہ رہے تھے وہ کہ جی اگر امیر کی بچی ہوتی تو آپ خود اس کے گھر چل کے جاتے. اس سے خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب میں جو کہتا ہوں انہیں احساس ضرور ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں پاتے, بے بس ہیں اس سارے سسٹم کے ہاتھوں. اور اس میں قصور آپ کا اور میرا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے, یہ قصور بھی نہیں کا ہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ اس کا قصور ہے. اس نے اوور دا ایئرز اس سسٹم کو برباد کیا اور اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو پولیس کی مدد چاہیے ہوتی ہے, کبھی الیکشنز میں چاہیے ہوتی ہے, کبھی کسی سیاسی مخالف کے خلاف چاہیے ہوتی ہے. اب بڑا باریک کام ہوتا ہے جو الیکشنز میں ہوتا ہے نا. آپ بظاہر تو کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں ہوا, جب پری پول ریگنگ کی بات ہوتی ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا مخالف کو, جیسے کہ ایک بہت بڑا سٹور لبرٹی میں بند کرا دیا گیا تھا جب انہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی تھی, اسی طرح پولیس سے ایک میسج آتا ہے جسٹ کہ بھئی آپ انسان بن جائیں,
آپ نے یہ نہیں کرنا. اگر آپ ان کی حمایت میں نکلے تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کے خلاف کو مقدمے بھی ہیں, تو آپ کا کیا ہو سکتا ہے. یہ سوچتے ہیں وہ بندہ ڈر کے گھر بیٹھ جاتا ہے. وہ جو 20 25 50 100 ووٹ توڑ سکتا ہے وہ نہیں توڑ پاتا, اور الٹیمیٹلی اس کا آپ کو فائدہ, اور پھر آپ کو مجبوراً اس سارے نظام کو اسی طریقے سے قبول کرنا پڑتا ہے. محمد طفیل ہیں ہمارے ساتھ فیصل آباد سے, کیا کہنا چاہیں گے طفیل صاحب آپ؟ جی میں طفیل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے 2 سال سے جو ہے نا کیس دائر کیا ہوا ہے زمین کے بارے میں. جی نشاندہی کروانی ہے رقبے کی. 13 ایکڑ رقبہ ہے جی میرا, جس کا 1 ایکڑ جو ہے نا وہ میرے پاس پہلے سے ہے جی. لیکن پٹواری تحصیلدار کانوگو اے سی جو ہے نا سر, وہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا جن کے MNA کے ساتھ خاص تعلق ہیں. جی ابھی میں نے چکر لگا کے تھک گیا ہوں. ابھی میں نے خودکشی کر لینی ہے اگر یہ میرا رقبہ نہیں کلیئر کر کے دیتے ہیں تو. ان سے بھاری رشوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی غریب آدمی کی کوئی نہیں سن رہا. جی فیصل آباد کے اندر ہے آپ کا رقبہ؟ جی میرا فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے, تحصیل جڑا والا, چک نمبر 239. جی چک 239 تحصیل جڑا والا. بہت شکریہ طفیل صاحب کال کرنے کے لیے. آپ کی شکایت امید ہے کہ پہنچ گئی ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب تک, یہ پہنچ جائے گی, اور اس کے بعد آپ یہ اتنا انتہائی قدم نہ سوچیں. زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریئیکشن جو آپ کا ہے سمجھ آتی ہے, جو دل آپ کا دکھا ہوا ہے اس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے. امید ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جسے ہونے سے بچانے کے لیے گورنمنٹ ضرور کچھ کرے گی. کب تک؟ دیکھیں ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں. ہم نے اور دیکھیے یار صاحب, یہ ہمارے اوپر پھر بات آتی ہے کہ ہم لوگ تنقید کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. ہمیں حکومت کی یا جو بھی صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومتیں ہیں, ان کے اچھے کام دکھائی نہیں دیتے ہیں. پھر اس قسم کی کالز آتی ہیں تو یہ ثبوت کے لیے کافی نہیں؟ نہیں, ہم تعریف بھی کرتے ہیں جہاں ان کی تعریف ڈیو بنتی ہے. یہ نہیں, ہم کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے, ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. لیکن اوورآل آپ کی پرفارمنس ایسی ہے کہ تنقید زیادہ ہو جاتی ہے اور ہونی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کیا کریں گے, آپ چیزیں وہ بیلنس تو نہیں کر سکتے اس طرح سے. جب تنقید بنتی ہے تو تنقید ہوگی, اور تنقید اس طرح سے پھر زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ خامیاں بہت ہیں. آپ چونکہ اعلانات آپ کے اور طرح کے ہوتے ہیں اور اقدامات آپ کے اور طرح کے ہوتے ہیں, اس لیے پھر آپ اداروں کو مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کہتے ہیں اس نظام کو ختم کیا جائے گا, اور آپ کے اسی ادارے میں کام کرنے والی تھی نا سونیا, جس کے 3 ساتھی اہلکاروں نے اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کیا ہے. پولیس والے تو آج ایک اور کہیں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہ جا رہا تھے موٹر سائیکل پہ لے کے ایک مریض کو جا رہے تھے, دل کے مریض کو, سرگودا میں. ہاں سرگودا میں, اور روک لیا انہوں نے اور نہیں جانے دیا, اور اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. پولیس کی تو یہ حالت ہے. بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا آپ کو پتہ کیا ہے, جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے, اب ایسی کی تیسی کوئی مطلب اس کی میرے حکم کی عدولی کرے, میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا. اور بے شمار جگہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. تو پولیس سے زیادہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا. پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ایاز صاحب یہاں پر لوگوں کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ پولیس کون سے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. نہیں, ان لوگوں کی حفاظت کے لیے تو ہے جن کی طرف آپ اشارہ کرنی چاہ رہی ہیں. ان کو تو سینکڑوں پولیس والے دن رات ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, کیونکہ ان کی جانیں بہت قیمتی ہیں. عام آدمی کی جان چونکہ قیمتی نہیں ہوتی, اس لیے وہ عام آدمی کے چلے جانے سے کوئی فرق تھوڑی نہ پڑتا ہے. فرق نہیں پڑتا, کسی کو فرق نہیں پڑتا, سوائے اس کے گھر والوں, بلکہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو اس سے فائدہ ہی ہو جاتا ہو کہ چلیں اتنے لوگ اور کم ہو گئے ہیں. ہماری چونکہ شرح آبادی بھی بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, تو اتنے لوگ کم ہونے سے چلیں کو فائدہ ہی ہو جائے گا. لیکن اس سے زیادہ انہیں فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ سب سے لیسٹ پرائرٹی ہے ہمارے حکمرانوں کی. باقی اور بہت سی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں. مفاہمت, مفادات کی سیاست, نہ جانے کب بدلے گی خدمت کی سیاست میں. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہے صاحب جس طرح سے سیاست کی بات کر رہے ہیں, بیان کے بعد بیان بازی کا سلسلہ تو جاری ہے. پہلے وفاقی وزیر آتے ہیں, پھر اس کے بعد چیئرمین آتے ہیں, اور پھر ایک اور وزیر دانیال عزیز. نہیں وزیر تو نہیں ہے, وہ بھی شکایت کر رہے تھے. دانیال عزیز صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بڑی کوالٹی ہے. یہ مشرف صاحب کو بھی اسی طرح ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, بالکل جس طرح آج پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور جو ایک نقطہ مل گیا گورنمنٹ کو اس وقت کھیلنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو پتا ہے ایک کالر نے بھی ابھی کہا کہ جی فوج کی موجودگی میں اگر رو ہیں تو اس کا مطلب ہے فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چلے گا نہیں.
یعنی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں اور دراڑیں ڈال دی جائیں؟ نہیں، وہ دراڑیں کو تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ قربت اور دراڑ والی تو بات ہی نہیں، قربت دوری والی بات نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ اس پہ کھیلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دوسری چیزیں آپ کے پاس بہت سی اس پہ کھیلیں، لیکن یہ جو فوج اور عمران کے درمیان ہے کہ جی فوج پہ شاید الزام لگا دیا. اب ظاہر ہے انہیں بھی پتا کہ عمران خان اتنے بیوقوف تو نہیں ہے، ایک پوری پارٹی چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت آپ کو سب سے بڑی ٹکر دینے والی پارٹی بھی وہی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بلا وجہ فوج پہ الزام لگا دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ تو ہوں گی اور اسی طرح سے منظر عام پر تو لے کر آئیں گے ہی آئیں گے. اچھا ایسا جس طرح سے کل بھی ہم نے بات کی تھی، یونس خان نے کل ایک ریکارڈ توڑا تھا اور آج شعیب ملک بھی کم بیک کیا ہے. انہوں نے اتنے عرصے کے بعد شعیب ملک کو کھلانا اور شعیب ملک کی طرف سے ثابت کر دینا کہ ان کو باہر رکھنے کا فیصلہ غلط تھا. نہیں، وہ ثابت نہیں ہوتا اس طرح سے. دیکھیں آپ، شعیب ملک جو لاسٹ 5 سال پہلے جو اپنا آخری ٹیسٹ کھیلے تھے وہ بھی انگلینڈ کے خلاف تھا برمنگم میں، اور اس میں شعیب ملک نے ٹوٹل 6 رنز بنائے تھے دونوں اننگز میں. 3 پہلی اننگز میں تھے، 3 دوسری اننگز میں. جب اتنی بری پرفارمنس ہوتی ہے کسی پلیئر کی تو ظاہر ہے اسے باہر بٹھانا پڑتا ہے. لیکن اتنے عرصے تک ہے صاحب، یہ بھی تو اس کے بعد دیکھیں ایک بعض دفعہ پلیئرز پہ لیبل لگ جاتا ہے کہ جی آپ شاید T20 کے پلیئر ہیں، اور T20 میں جو پرفارمنس رہی اوورال شعیب ملک کی، T20 میں وہ کم بیک کرتے رہے، باہر بھی ہوئے پھر آ گئے. ون ڈے میں بھی اس طرح سے کم بیک ان کا کم نظر آتا ہمیں جتنا T20 میں نظر آتا ہے. ٹیسٹ میں اب خوش قسمتی یہ تھی شعیب ملک کی کہ اظہر علی انفٹ ہو گئے. اگر اظہر علی فٹ ہوتے تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ ان کو چانس ملتا، کیونکہ ون ڈاؤن پوزیشن تو اظہر علی کی ہے. ہاں یہ شعیب ملک کی داد دینا پڑے گی کہ 5 سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ اس پہ 245 رنز کر دیتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے اس ملک کے ٹیلنٹ پہ. آپ یقین کریں کہ وسیم اکرم ایک ایسے بالر جو پہلا جو انٹرنیشنل میچ تھا وہی ان کا فرسٹ کلاس میچ بھی تھا پہلا. اس سے پہلے انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی تھی. وہ میں نے شاید بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے انہیں چوز کیا تھا اور اس کے بعد وہ آگے ٹیم میں. عمران کی یہ کریڈٹس تو ہیں اس کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے ہیں کہ ینگسٹرز کو لاتے بھی رہے، گروم بھی کرتے رہے. سیاست میں البتہ نہیں وہ آئے تھے، لیکن اب انہیں جانا پڑا ہے، اولڈ گارڈز کی طرف جانا پڑا ہے. تجربہ کار بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب زیادہ وہ عمران خان صاحب ان پہ ریلائی کرنا شروع ہو گئے. نوجوانوں پہ اس طرح سے ریلائی نہیں کرتے کیونکہ انہیں شاید سمجھ آ گئی ہے کہ اگر PMLN کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ نوجوان نہیں کر سکیں گے. اسی طرح کے روایتی سیاستدان یا پرانے ہیں وہ مقابلہ کر سکیں گے. شعیب ملک کی بھی آپ دیکھیں جو آج تک ہائیسٹ تھا فرسٹ کلاس میں وہ 200 تھا، تو آج انہوں نے فرسٹ کلاس کا بھی ہائیسٹ. نارملی میں نے دیکھا ہے ہوتے ہیں پلیئرز اس طرح کے بھی، لیکن عموماً آپ دیکھیں دنیا میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں لوگوں کا سکور زیادہ ہوتا ہے، جو ہائیسٹ سکور بھی ہوتا ہے، ادروائز بھی ہوتا ہے. شفیق پاپا نے 100 سینچریاں بنا لی تھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں، اور ٹیسٹ کی 2 اننگز وہ کھیلے تھے اور باب ویلس نے فارغ کر دیا تھا 2 باؤنسر مار کے. یہ بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا پلیئر فرسٹ کلاس کا لیکن ٹیسٹ میں آیا تو. اور اس طرح کی کم آپ کو مثالیں ملتی ہیں دنیا میں کہ آج انہوں نے اپنا ہائیسٹ فرسٹ کلاس وہ بنا لیا. بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم نے ایاز صاحب اتنا بڑا سکور کیا ہے اور بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیونکہ انگلینڈ کا سٹارٹ تو اچھا ہے، ان کے اوپنرز آج چونکہ بچا گئے، آج 8 جب آؤٹ ہو گئے تھے تو مصباح الحق نے بالکل درست فیصلہ کیا، اس وقت ڈکلیئر کر دی اننگز. لیکن جو آغاز ہے ان کا وہ بہت اچھا ہے. اب ہمارا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے اس ٹیسٹ میں یاسر شاہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے لیگ سپنر نے بالنگ کی ہے، وہ رشید کیا نام ہے اس کا، لیکن وہ مزہ نہیں آیا. ہمارے بالرز جو ہیں وہ جو لو جن پہ باؤنس ہوتا ہے نا ٹریکس پہ، ان پہ بال کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں ہمارے فاسٹ بالرز بھی اور سپنرز بھی. لیکن یاسر شاہ کے نہ ہونے سے نقصان ضرور ہوگا. یاسر شاہ ہوتے تو شاید بہت جلدی انگلینڈ آؤٹ ہو جاتا، لیکن ابھی بھی کوئی چانسز اتنے مجھے نہیں لگ رہے کہ انگلینڈ بہت بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس وقت تک تو مجھے ایسی لگ رہا ہے کہ ہم جلدی آؤٹ کر لیں گے انگلینڈ. یعنی کہ جو ابھی تک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، وہ درست جا رہی ہے. ایک تو پاکستان کے لیے لکی گراؤنڈ ہے دبئی، کیونکہ اس کی وکٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹاس جیتنا چاہیے اس پہ، اور ہم ٹاس بھی جیت جاتے ہیں اور ٹاس جیت کے پھر پہلے ظاہر کھیلتے ہیں اور پھر ایک بڑا سکور بھی کر لیتے ہیں. اب انگلینڈ اس وقت فارم میں بہت ہے کیونکہ ابھی ایشز میں انہوں نے برا حال کیا تھا آسٹریلینز کا، بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، اور دیکھا آپ نے کس طرح سے ریٹائرمنٹس بھی ہوئی آسٹریلیا میں. شین واٹسن ریٹائر ہو گئے، ان کے کپتان مائیکل کلارک کو ریٹائر ہونا پڑا. تو اس حساب سے تو بہت فارم میں ہے انگلینڈ کی ٹیم. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نروز کتنے سٹرونگ ہیں ان کے. ایک تو ویدر بہت خوفناک ہے انگلش پلیئرز کے لیے، کیونکہ 36 to 38
کے درمیان ہے درجہ حرارت جو دبئی کا ہے. اور انگلینڈ میں تو آپ کو پتا ہے وہ تو بہت اسپیشلی لنڈن میں جو رہنے والے ہیں یا مینچسٹر میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو درجہ حرارت 30 تک جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہارڈلی کبھی 30 کو کراس کرتا ہے وہاں درجہ حرارت, تو وہ بڑا مشکل ہے. اور وہ ہمیں فیلڈ میں نظر بھی آ رہا تھا. یعنی کہ پاکستانی ٹیم کو ایک ایج حاصل ہو سکتا ہے موسم کا. ایج موسم کا تو ہے ہی. اس کے بعد ظاہر ہے چوتھی اننگز بھی انگلینڈ نے کھیلنی ہے اس وکٹ پہ, اور اگر ہم جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد فالو آن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور فالو آن کراتے ہیں نہیں کراتے, نارملی اب ٹیمیں فالو آن نہیں کراتی ہوتی ہیں, فورس نہیں کرتی, دوبارہ سے کھیل کے ذرا جلدی سے سکور کر کے محمد ٹوٹل دے دیتی ہیں اور اس کے اتنے رنز بنا لیتی ہیں کہ وہ ڈھیر ہو جاتی ہے رنز کے نیچے ٹیم. تو اس وقت تک تو میچ ایج بہت زیادہ پاکستان کو ہے. اب کل پہلا سیشن ڈیسائیڈ کرے گا. اگر پہلے سیشن میں انگلینڈ وکٹیں بچا گیا اور ایک آدھ وکٹ ہی گری تو پھر کم بیک کرنے کا موقع ہوگا انگلینڈ کے لیے, ادروائز بڑا مشکل ہے. چاہیے آصف کل پروگرام نہیں ہے ورنہ پہلے سیشن پہ بھی ہم بات کرتے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.